अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में दिलो दिमाग पर सख्ता तारी करती एक पुरअसरार कहानी। ये नवंबर की एक ठिठुरती हुई इतवार की शाम थी। रेनॉल्ड को एक अजीब सी उदासी अपने रगों में रिंगती हुई महसूस हो रही थी। वो अपनी इस कैफियत को दूर करने के लिए यूं ही बेमकसद गलियों में फिर रहा था। घरों की छतों के ऊपर बादलों से ढका हुआ सुरमई आसमान, गलियों के अंदर सरसराती यख हवा और फुटपाथ पर चलते मर्दों और औरतों के उदास चेहरे, सब मिलकर माहौल की उदासी में मज़ीद शिद्दत पैदा कर रहे थे। गलियों में स्ट्रीट लैंप जलना शुरू हो चुके थे। उसने इस बेमकसद दिन की सर्दी को अपनी रूह में उतरते हुए महसूस किया। उसकी नज़र तार घर के कोने पर एक शख्स पर पड़ी जो अपने हाथों में कुछ कागज़ थामे बैठा बेतासुर सी आंखों से इधर उधर देख रहा था। जब रेनॉल्ड उसके करीब पहुंचा तो उस शख्स ने बेसब्री से एक कागज़ निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा दिया। इस लहू जमा देने वाली सर्दी में रेनॉल्ड एक लम्हे के लिए भी अपने हाथ गर्म जेबों से बाहर निकालने को तैयार ना था, इसलिए वो उसको नज़रअंदाज करता हुआ आगे बढ़ने लगा। माफ़ कीजिएगा जनाब, वो उसके पीछे लपकता हुआ बोला। क्या आप नहीं देखेंगे कि इस इश्तिहार में क्या लिखा है? जो भी लिखा हो, लेकिन ये मुझे नहीं चाहिए। मुझे यकीन है कि इस इश्तिहार में वही कुछ लिखा है जिसकी आपको ज़रूरत है। वो आदमी उसका पीछा छोड़ने को बिल्कुल भी तैयार ना था। रेनॉल्ड ने एकदम हैरत से उस आदमी की तरफ देखा। उसके कपड़े फटे हुए थे और जिस्म के नज़र आने वाले हिस्से सर्दी की वजह से नीले पड़ रहे थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी उम्मीद भरी चमक थी और लहजे से वो पढ़ा लिखा मालूम होता था। वो कहने लगा, पता नहीं तुम क्या चाहते हो, लेकिन तुम्हारी खुशी के लिए मैं ये कागज़ ले लेता हूँ। अगर तुम हर शख्स को ये इश्तिहार देने के लिए इसी तरह उसके पीछे भागोगे और बहस करोगे तो तुम्हें अपना काम मुकम्मल करने में ज़रूरत से ज़्यादा वक्त लग जाएगा। ये इश्तिहार हर शख्स के लिए नहीं है जनाब, ये मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को पेश करता हूँ जिन्हें इसकी ज़रूरत होती है। ये कहते हुए उस आदमी ने एक हैंडबिल निकाला और उसे तय करते हुए रेनॉल्ड की तरफ बढ़ा दिया। जो ही रेनॉल्ड ने कागज़ पकड़ा, वो शख्स तेज़ तेज़ कदमों से एक तरफ चलता हुआ गायब हो गया। रेनॉल्ड ने हैरत से उसकी तरफ देखा और फिर कागज़ की तहें खोलकर उसे पढ़ने की कोशिश करने लगा। कागज़ पर लिखी इबारत पर नज़र पड़ते ही उसे अपने रगों पे में खौफ की एक तेज़ लहर दौड़ती महसूस होने लगी। उस पर लिखा था, एक ताबूत आपका इंतज़ार कर रहा है, आपको जल्द ही उसकी ज़रूरत होगी। 606 ग्रेजन रोड पर आपके ऑर्डर को पूरी एहतियात और ज़िम्मेदारी के साथ पूरा किया जाएगा। राब्ता करें और हमें खिदमत का मौका दें। रेनॉल्ड को अपने इर्द गिर्द खौफ सरसराता महसूस होने लगा। उसने फ़ौरन नज़र उठाकर उस आदमी को ढूंढने की कोशिश की, मगर वो न जाने इस शदीद सर्दी में कहाँ गायब हो चुका था। सर्द हवा मज़ीद बोझल होती जा रही थी। गलियों में अंधेरा दबे पांव उतरता चला जा रहा था और लैंप जलने लगे थे। रेनॉल्ड ने कागज़ को दोबारा तय किया और अपनी जेब में रखते हुए घर की तरफ मुड़ गया। वो सोच रहा था कि इश्तिहार तकसीम करने वाला शायद कोई पागल शख्स था। उसकी आंखों की अजीब चमक उसे बार बार खौफज़दा कर रही थी। रेनॉल्ड के जहन से वो इश्तिहार महव न हो सका। बार बार उस पर लिखी वो बेतुकी इबारत उसे याद आती तो वो थोड़ा सा बेचैन और परेशान हो जाता। यूं गलियों में इस तरह के अहमकाना इश्तिहार तकसीम करके कोई ताजिर कैसे कारोबार कर सकता है? शायद ये किसी का मजाक था, एक बेहुदा मजाक। उसे वो शख्स याद आ रहा था जो ये इश्तिहार तकसीम करता फिर रहा था। उसका अंदाज मजाक करने वाला नहीं था। उसकी चमकीली आंखों में एक गहराई थी। आपको जल्द ही एक ताबूत की ज़रूरत होगी। ये अल्फाज बार बार रेनॉल्ड के दिमाग पर हथौड़े की मानद ज़रब लगा रहे थे। अगर उसके कोई रिश्तेदार होते तो वो कुछ सोच सकता था, लेकिन वो तो इस सारी दुनिया में बिल्कुल तन्हा था। तो क्या ये ताबूत उसके लिए था? ओह, लानत हो इस इश्तिहार पर।
اپنے فلیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے اس نے سوچا، اس کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے کسی دیوانے تاجر کی خواہش کو اپنے اعصاب پر سوار نہیں ہونے دینا چاہیے. میرے پاس دفن کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے. اس کے باوجود یہ بات اس کے ذہن سے اتر نہ سکی. رات 10 بجے جب اس کا پڑوسی ڈاکٹر اسے ملنے آیا تو رینالڈ نے یہ عجیب سا اشتہار اس کے سامنے رکھ دیا. ڈاکٹر نے اس پر ایک گہری نظر ڈالی اور پھر پوری توجہ سے ساری عبارت پڑھنے لگا. کچھ دیر اس پر غور کرتا رہا، پھر کہنے لگا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یہ صرف ذہنی طور پر بیمار لوگوں کو ڈرانے اور خوفزدہ کرنے کا ایک طریقہ ہے. رینالڈ خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا. ڈاکٹر نے پوچھا، کیا تم نے ڈائریکٹری سے معلوم کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو ایڈریس اشتہار میں لکھا ہے وہ عمارت کس کے نام پر ہے اور وہاں کیا کاروبار ہوتا ہے؟ رینالڈ سر ہلاتے ہوئے اٹھا اور میز پر پڑی ایک موٹی سی ڈائریکٹری اٹھا لایا. دونوں نے مل کر 606 گریزن روڈ تلاش کیا. وہاں درج تھا، ہارڈنگ جی جے کفن فروش. یہاں تو کچھ زیادہ معلومات درج نہیں ہے. ڈاکٹر بڑبڑایا، تابوتوں کا سوداگر تھوڑا سا غیر معمولی ہے نا؟ رینالڈ نے سوال کیا. مجھے لگتا ہے کہ وہ تجارت کے لیے ہول سیل تابوت تیار کرتا ہے. پھر بھی یہ اشتہار سراسر بیوقوفی کا ایک ٹکڑا ہے. اسے اس طرح تقسیم نہیں کرنا چاہیے تھا. ڈاکٹر نے جواب دیا، میں کل خود اس پتے پر جا کر اسے دیکھوں گا. رینالڈ نے 2 ٹوک انداز میں کہا. ٹھیک ہے، اس نے تمہیں ایک دعوت نامہ بھیجا ہے تو ضرور جانا چاہیے. ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا، شام کو جب ہم ملیں گے تو مجھے اس بارے میں پھر بتانا. یقیناً کوئی خاص بات نہیں ہوگی وہاں. تم فکر نہ کرو رینالڈ. یقیناً ایسا ہی ہوگا ڈاکٹر. رینالڈ بھی بولا، میرے پاس دفن کرنے کے لیے اپنے سوا اور ہے ہی کون؟ اسے تابوت کے لیے اپنا ماپ ہرگز نہ دینا رینالڈ. ڈاکٹر ہنستے ہوئے اس سے کہنے لگا. رینالڈ بھی یہ سن کر ہنسنے لگا. اگلا دن ان خوبصورت نیلے چمکدار دنوں میں سے ایک تھا جو نومبر کے مہینے میں لندن کے لوگوں کی قسمت میں کبھی کبھار ہی ہوتا ہے. اپنے دن بھر کے کام نمٹانے کے بعد رینالڈ شام ڈھلنے سے پہلے ہی گریزن روڈ پہنچ گیا. ڈائریکٹری میں درج نامکمل ایڈریس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو تھوڑا الجھا ہوا محسوس کر رہا تھا. 606 گریزن روڈ کسی عام دکان کی طرح نظر نہیں آ رہا تھا. کھڑکیوں پر سیاہ رنگ کے بھاری پردے پڑے ہوئے تھے. دکان کے دروازے پر کوئی بورڈ بھی لگا ہوا نہیں تھا. نہ کوئی ایسی علامت تھی جس سے اظہار ہوتا کہ یہاں تابوت فروخت ہوتے ہیں. کسی اجنبی کے لیے یہ اندازہ لگانا قطعی ناممکن تھا کہ یہاں کس چیز کی تجارت ہوتی ہے. اس کاروبار کا مالک آخر ہے کون؟ رینالڈ کا ذہن مزید الجھ گیا. جب وہ دکان کا دروازہ کھولتے ہوئے اندر داخل ہوا تو ایک اطلاعی گھنٹی شور مچانے لگی. دکان کے اندر ایک چوڑا کاؤنٹر پڑا ہوا تھا جس کی دوسری طرف کسی گیس برنر کے جلنے کی آواز سنائی دے رہی تھی. اس کے علاوہ دکان میں کوئی فرنیچر نہیں تھا اور نہ ہی کوئی سامان تجارت. ہاں، ایک کونے میں دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے لکڑی کے چند تختے ضرور نظر آ رہے تھے. رینالڈ نے 1-2 منٹ انتظار کیا مگر جب کوئی زیرو دکان کے اندر نظر نہ آیا تو اس نے اپنے پاؤں سے فرش کو بجانا شروع کر دیا. یہ حربہ کارآمد ثابت ہوا کیونکہ جلد ہی اس نے لکڑی کی سیڑھیاں چڑھتے قدموں کی آواز سنی. کاؤنٹر کے پیچھے کا دروازہ کھلا اور ایک آدمی دکان میں داخل ہوا. اسے دیکھتے ہی رینالڈ ششدر رہ گیا. یہ وہی شخص تھا جو کل رات ٹھٹھرتی سردی میں پھٹے پرانے کپڑے پہنے سڑکوں پر اشتہار تقسیم کرتا پھر رہا تھا، مگر اس وقت وہ کافی صاف ستھرے لباس میں ملبوس تھا. رینالڈ تو فوراً اس کو پہچان گیا مگر اس شخص کی آنکھوں میں اجنبیت تھی. وہ شاید اسے پہچان نہیں پایا تھا. میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں مسٹر؟ اس آدمی نے خوش دلی سے پوچھا. رینالڈ نے وہ کاغذ کاؤنٹر پر رکھ دیا جو اس نے اسے کل شام دیا تھا. میں اس کے بارے میں جاننا اور بات کرنا چاہتا ہوں. یہ بہت بیہودہ حرکت ہے. کمزور اعصاب والے لوگوں کے لیے تو یہ جان لیوا ہو سکتا ہے مسٹر. یہ آپ کا ذاتی خیال ہے جناب. یقیناً ہمارے نمائندے نے آپ پر واضح کر دیا ہوگا کہ یہ اشتہار ہر کسی کے لیے نہیں ہے. یہ صرف اسی کو دیا جاتا ہے جس کو اس کی ضرورت ہوتی ہے. یہاں تم غلطی کر رہے ہو، رینالڈ تیزی سے بولا، کیونکہ میرا تو کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے جو عنقریب مرنے والا ہو سوائے اپنے آپ کے. تابوت فروش نے نرمی سے اس کی بات مکمل کر دی.
رینالڈ نے غور سے اس کی طرف دیکھا، پھر کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ تابوت فروش نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا اور کہنے لگا، جناب یہ کوئی عام کاروباری ادارہ نہیں ہے، ہمارے پاس ایسی معلومات موجود ہیں جو ہمیں اپنے کاروبار کو آگے بڑھانے میں مدد دیتی ہیں۔ کیسی معلومات؟ رینالڈ نے حیرت سے اس سے پوچھا۔ اگر ہمارے نمائندے نے آپ کو وہ اشتہار دیا تھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جانتا تھا کہ جلد ہی آپ کو اس کی ضرورت ہوگی۔ آپ بظاہر سمجھدار نظر آتے ہیں لیکن آپ کے الفاظ احمقانہ محسوس ہو رہے ہیں مجھے۔ یہ بیہودہ اشتہار آپ نے خود مجھے دیا تھا اور اب آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ آپ جانتے تھے کہ مجھے اس کی ضرورت پڑے گی۔ میں ایسا کیوں کروں گا؟ اس دفعہ رینالڈ کے لہجے میں غصہ نمایاں تھا۔ تابوت فروش کندھے اچکاتے ہوئے بولا، کیا آپ نہیں جانتے کہ مردہ لوگوں کے لیے تابوت کیوں ہوتا ہے؟ مردہ لوگ؟ کون؟ رینالڈ خوف کے مارے اچھل پڑا۔ کیا میں آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ اس آدمی نے پوچھا۔ جی ہاں رینالڈ، شکریہ، میرا نام ہارڈنگ ہے، جے ہارڈنگ۔ دیکھیے مسٹر رینالڈ، اگر ہم کہتے ہیں کہ آپ کو ایک تابوت کی ضرورت ہے تو یہ عین ممکن ہے کہ آپ کو ایک تابوت کی ضرورت پڑے۔ یعنی آپ کا مطلب ہے کہ میں؟ رینالڈ نے ایک جھرجھری لے کر اپنی بات نامکمل چھوڑ دی۔ آپ بالکل ٹھیک سمجھ رہے ہیں مسٹر رینالڈ، 24 گھنٹے یا اس سے بھی کم وقت میں آپ کو ہماری خدمات کی ضرورت ہوگی۔ تابوت فروش کی اس بات پر ایک دم رینالڈ کو ایک خاص قسم کا احساس ہوا۔ اس سارے وقت میں اسے پہلی بار اندھیری خالی دکان اور گیس برنر کے جلنے کی آواز کا احساس ہوا۔ کیا میں اسے ایک دھمکی سمجھوں؟ تابوت فروش نے اسے عجیب سے نظروں سے دیکھا اور پھر اپنی جیب سے ایک چھپا ہوا فارم نکالتے ہوئے بولا، کیا آپ اسے بھر دیں گے تاکہ ہم اپنا کام شروع کر سکیں؟ رینالڈ نے وہ کاغذ اس کے ہاتھ سے پکڑ لیا اور بولا، میں نہیں جانتا کہ آپ کا کھیل کیا ہے لیکن لگتا ہے یہ کافی عرصے سے چل رہا ہے۔ شاید، تابوت فروش نے رینالڈ کے چہرے کو عجیب سی سنجیدگی سے گھورتے ہوئے جواب دیا۔ ایک لمحے کے لیے رینالڈ ڈر سا گیا۔ اسی لمحے اس کی نظریں تابوت فروش کی نظر سے ملیں اور پھر اس کا دماغ یوں جیسے ایک نقطے پر مرکوز ہونے لگا۔ ان آنکھوں میں وہی عجیب سی چمک تھی۔ رینالڈ نے کچھ کہنا چاہا مگر ہونٹ نہ ہلا سکا۔ اس کے کان گیس برنر کی آواز پر مرکوز ہونے لگے، پھر باقی ہر آواز پس منظر چلی گئی۔ یہ آواز اسے یوں سنائی دینے لگی جیسے دل کی دھڑکن ہو۔ تابوت فروش کی آنکھیں بڑی سے بڑی ہوتی چلی گئیں، یہاں تک کہ وہ آگ کے ایک بڑے دائرے میں بدل گئیں۔ پھر رینالڈ نے کاؤنٹر سے قلم اٹھایا اور خاموشی سے کسی ٹرانس کی حالت میں فارم بھرنے لگا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ مسٹر رینالڈ، تابوت فروش نے شائستگی سے مضافہ کرتے ہوئے کہا۔ اب آپ مطمئن رہیے، آپ کو ہماری ہر خدمت بر وقت مہیا ہوگی۔ رینالڈ دکان سے باہر فٹ پاتھ پر کچھ دیر کے لیے کھڑا ہو کر یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اچانک اس کے ہاتھ کی پشت پر ہلکی سی اسے خراش محسوس ہوئی۔ جب اس نے بے ساختہ اس خراش کو اپنے ہونٹوں سے چھوا تو اسے اپنے ہونٹوں پر شدید جلن کا احساس ہوا۔ گریزن روڈ پر جلتے لیمپ اسے لہراتے اور گھومتے محسوس ہو رہے تھے۔ قدم بھی لڑکھڑانے لگے۔ گھر پہنچنے کے لیے اس نے ٹیکسی کو ضروری سمجھا۔ گھر پہنچتے تک اس کا سر پوری طرح گھومتا محسوس ہو رہا تھا۔ رات کے تقریباً 10 بج چکے تھے جب اس کا پڑوسی ڈاکٹر اپنے وعدے اور معمول کے مطابق اس کو ملنے کے لیے آیا۔ وہ رینالڈ کے فلیٹ پر پہنچا تو اسے بیرونی دروازہ کھلا ہوا ملا۔ یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ عموماً رینالڈ اس کے انتظار میں دروازے کو کھلا چھوڑ دیا کرتا تھا۔ اندر داخل ہو کر ڈاکٹر نے چھوٹے سے ہال میں بلب جلا دیا اور حسب عادت اپنے پیچھے دروازہ بند کر لیا۔ سارے گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے دھیرے سے رینالڈ کو پکارا۔ جب کوئی جواب نہ ملا تو ڈرائنگ روم کا دروازہ اس نے دھکیل کر کھول دیا۔ دروازہ پوری طرح کھل گیا۔ سامنے ہی رینالڈ ایک کرسی پر بیٹھا ہوا نظر آیا۔ یوں لگا جیسے وہ سو رہا ہو۔ اس کا چہرہ اس کے سینے پر جھکا ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے ایک بار پھر اسے پکارا۔ اس بار پھر رینالڈ نے کوئی جواب نہ دیا۔ ڈاکٹر بدحواسی کے عالم میں تیزی سے اس کی طرف لپکا اور اسے کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا۔ رینالڈ کا جسم ایک طرف لٹک گیا۔
ڈاکٹر نے چہرہ اوپر اٹھایا تو رینالڈ کی کھلی بے نور آنکھیں نظر آئیں۔ اس کے ہونٹ یوں پھٹے ہوئے تھے جیسے بری طرح جل گئے ہوں۔ ڈاکٹر نے فوراً نبض پر ہاتھ رکھا، وہاں بھی اسے کچھ نہ ملا۔ اسی وقت رینالڈ کے لٹکے ہوئے ہاتھ کی بند مٹھی سے ایک کاغذ پھسل کر نیچے جا گرا۔ ڈاکٹر نے فوراً اس کو اٹھا کر دیکھا تو یہ اسی تابوت فروش کی دکان کا اشتہار تھا جس کا فارم آج شام ہی رینالڈ نے پر کیا تھا۔